ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں جو روزانہ آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں شام 4 بجے سے مغرب کی اذان کی دعا تک. اور ماشاءاللہ پہلے ہم بہت خوبصورت ایک گفتگو ہماری جاری و ساری تھی اور یہ دسترخوان تک جب تک چلتی رہے گی، لیکن ساتھ ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. اور پھر میں کہوں گی کہ خدا کا ذکر ہو ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اور اس وقت ہمارے درمیان بڑی پیاری ان کی بیٹی بھی موجود ہے اور میری پیاری بہن بھی موجود ہے. میں ملواتی ہوں آپ کو ہنا وسیم سے. السلام علیکم ہنا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ آپ کی بیٹی بھی ہے ساتھ میں، ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ صبا، نور الصبا. کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ کون پہلے مجھے ہنا سنائے گی پہلے یا نور الصبا سنائے گی؟ پر آپ سناؤ سب سے پہلے. پہلے والدہ کا احترام بہت ضروری ہے. جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں چاہوں میں کون الجھوں ستاروں میں، کیوں چاند میں کوئی ہو الجھی ہو ستاروں میں، آقا کو میری ڈھونڈو قرآن کی پاروں میں، آقا کو میری ڈھونڈو قرآن کی پاروں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبریل امی بولے سدرا کی مکی بولے، سدرا کی مکی بولے، تم سانا کوئی دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لاکھوں میں ہزاروں میں، تم سنا کوئی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، آقا کو میری ڈھونڈو قرآن کی پاروں میں. سرکاری دو عالم کی الفت میں جو مرتے ہیں، سرکاری دو عالم کی الفت میں جو مرتے ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں زندہ ہیں مزاروں میں، اللہ کے جو بندے ہیں زندہ ہیں مزاروں میں، آقا کو میری ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رضوان تیری جنت کو دیکھے جو مجھے فرصت، جو دیکھے مجھے فرصت، کوئی ہے میری آنکھیاں تیرے باقی نظاروں میں، کوئی ہے میری آنکھیاں تیرے
के नजारों में जो चांद में खोए हो उलझी हो सितारों में आका को मेरी ढूंढ हाय हाय, क्या बात है। के पारों में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वाला अली वसहाबी वबारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। और हिना वसीम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रही थी। और प्रोग्राम में हम लोग जाहिर सी बात है गुफ्तगू भी जारी हो सारी है। और हम लोग का जो है अशरा इस वक्त रमज़ानुल मुबारक का अशरा, और हम सब इस वक्त खुदाफिज कर रहे हैं जिसे कहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान के रोज़े गुजरते चले जा रहे हैं। और ये वो अशरा है जो जहन्नम की आग से बचाता है। और अब हमने ही खुद मुकर्रर करना है कि हमने क्या करना है, और ये कौन से ऐसे अच्छे काम है जो हमें नेकी की तरफ राग़िब करते हैं, और कौन से ऐसी गुनाह है जिनसे हमने बचना है ताकि हमें जहन्नम की आग हम कभी भी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक हमें कभी भी इस दोज़ख में न डाले। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां रहमतुल लिल आलमीन हमेशा उम्मती 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 की गिरिया की, हमेशा मांगते तो वो अपने इमाम हसन हुसैन के लिए मांग लेते, जिनके इशारे से चांद के दो टुकड़े हो जाते। मांगते तो वो बहुत मांगते, लेकिन बहुत मोहब्बत करते थे। और ये बात बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ती है कि मेरा रब भी तो उसी से मोहब्बत करता है जो उसके बंदों से मोहब्बत करते हैं। मुफ्ती साहब कुदरतुल्लाह साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनसे भी गुफ्तगू करवाती हूँ और आपको मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और बात हो रही है जहन्नम के अशरे की जो हमें बचाता है। तो कौन से ऐसे अच्छे छोटे छोटे काम हम कर सकते हैं जिससे हमारी नेकियां बहुत ज्यादा हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बुनियादी बात तो ये है कि जो भी अमल खैर बंदा करे तो उसमें इखलास जो है वो शर्त है। अगर छोटी सी छोटी नेकी भी बंदा करे और उसमें बंदे की पेश नज़र अल्लाह ताला की रज़ा हो कि मेरा रब राज़ी हो जाए, तो ये छोटी सी नेकी जो है वो बंदे के लिए बख्शिश का सबब बन सकती है। आपने बारहा जो है वो उलमा से ये सुना भी होगा, और ऐसे मामलात भी जो है वो हमें देखने में मिलते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात तो बड़ी करीम है और वो अपने बंदों से बेहद मोहब्बत फरमाता है, और उसकी रहमत जो है वो तो वैसे भी जो है वो बहाना तलाश करती है किसी तरह मैं अपने बंदे की बख्शिश कर दूं। अगर कोई बंदा जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए रास्ते में पड़ी हुई कोई तकलीफ़ दे चीज़ को भी हटा देता है और नीयत ये है कि अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ ना हो, तो अल्लाह ताला जो है वो उस छोटी सी नेकी जो बज़ाहिर छोटी है उसकी वजह से भी बंदे की बख्शिश कामला फरमा देता है। हदीस शरीफ में ये सराहत मिलती है कि एक बंदा जो है वो साहबी रसूल ने दरख्त लगा हुआ था रास्ते के ऊपर, तो उसने उसको काट दिया। उसकी नीयत ये थी कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को जो है वो तकलीफ़ होगी, तो उस पर भी आप अलैहिस्सलाम ने उसको जो है अज्र अजीम की बशारत दी है। रास्ते में जो है वो कोई किला ठोका हुआ था और नीयत ये थी कि कोई जो है यहाँ पर कोई जानवर आके बांधेगा, तो किसी साहबी ने उसको इस नीयत से जो है वो खेड़ दिया कि किसी गुजरने वालों को तकलीफ ना हो, तो उसके लिए भी जो है वो खुशखबरी दी गई। आपका कहने को नीयत उसकी भी अच्छी थी, नीयत उसकी भी अच्छी, नीयत के ऊपर सब तो नीयत अगर ये है कि मेरा रब मेरे से राजी हो जाए, तो वो अमल बज़ाहिर छोटा ही क्यों ना हो, तो वो अल्लाह ताला जो है वो बंदे के लिए बख्शिश का उसको सबब बना देता है। शर्त यह है कि रब की रजा पेश नज़र हो, रियाकारी दिखलावा जो है वो मकसूद बिल्कुल ना हो, क्योंकि रियाकारी और दिखलावा ये ऐसी चीज़ है जो नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग जो है वो लकड़ी को खा जाती है। तो इसलिए कोई भी अमल करें तो आपके पेश नज़र ये चीज़ हो कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, तो फिर वो मालिक बड़ा करीम है। जब उसकी रज़ा के लिए कोई भी छोटा से छोटा अमल भी किया जाए तो वो बड़ा जो है वो मेहरबान है, अपने बंदों से बेहद प्यार करता है, तो अल्लाह ताला उसके दर्जात में भी बुलंदी अता फरमाता है और उसके साथ साथ उसकी बख्शिश भी कर देता है। क्या खूबसूरत बात की है इन्होंने। और ये हमारे साथ अभी क्या दुआ तक हमारे साथ रहेंगे। कुदरतुल्लाह साहब गा बगा हमें आगाही भी दे रहे हैं, हमारी रहनुमाई भी कर रहे हैं। और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं, प्यारी सी नन्ही सी यहाँ पर बैठी हुई है हिना वसीम की बेटी। चले जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? नूरे सबा, मैं इनका नाम बार बार भूल रही हूँ। नूरे सबा जी,
حسبی ربی جل ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیری صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ سمت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے کہا در ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر پھر بھی زباں پر جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. اور جی مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں نیکیوں کا. آپ نے جیسے کہا کہ نیت کے اوپر ہمارا دار و مدار ہے. اچھا کچھ لوگ ہیں عبادت بس اللہ پاک ہمیں معاف کرے کہ بے شک 5 وقت کی نمازی تو ہوتے ہیں. ابھی میں ان سے پوچھوں گی ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے کہ لیکن ان کی دماغ میں شیطانی ہوتی ہے. اور چھوٹے موٹے کام جو ہوتے ہیں نا وہ تو چلو پھر بھی کہ میں نے یہ گھر میں بیٹے کو تیار کرنا ہے کھانا پکانا ہے تو لیکن وہ جو گناہ کے فتنے ہوتے ہیں نا میں سوچتی ہوں کہ یار انسان وضو کرتا ہے تو وہ وضو سے تو کہتا ہے سارے گناہ دھل جائیں اور پھر سجدے میں اللہ کے آگے صاف ستھرا ہو کے جاتا ہے کہ اللہ پاک میں نے پاک ہو کے تیرے بارگاہ الہی میں آ گیا ہوں. اس کے باوجود اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے میں نے اپنی سالی کے ساتھ کیا کرنا ہے, میں نے اپنے سالے کے ساتھ کیا کرنا ہے, یہ میں سچ کہہ رہی ہوں. اور میں نے اپنی ساس کو کیسے تکلیف دینی ہے, ساس نے بہو کو کیسے تکلیف دینی, نند کو بھاوج کو کیا کرنے, یہ ساری چاچی ممی آپس میں الجھی ہوئی ہوتی ہے. میں سوچتی ہوں یار اللہ پاک 5 بار کہتا ہے آؤ بھلائی کی طرف آؤ, اللہ پاک اذان دے کے بلوا رہا ہے, سجدوں میں بلوا رہا ہے, قرآن میں بلوا رہا ہے, پھر ہم یہ خطائیں یہ گناہ جس کے اتنے بڑے بڑے عذاب ہیں, اور یہ بغیر ہڈی کی زبان جس پہ پتہ نہیں ہمارے پہ کوئی سانپ ہی لوٹیں گے, جو جن زبان سے ہم دنیا کی برائیاں کرتے ہیں, اللہ پاک معاف کرے ہمیں. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو دنیا داری میں ایسے نماز بھی پڑھیں لیکن انہیں پرواہ کچھ نہیں ہے. اصل بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت جو ہے نا وہ جو یہ اس قسم کے لوگ ہیں وہ رب کی عبادت جو ہے وہ قرض سمجھ کے کرتے ہیں. اچھا وہ یہ بھی سمجھتے ہیں اس سے اللہ راضی ہو جائے گا, ہم عبادت 5 وقت نماز پڑھیں گے اللہ راضی ہو جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر خلوص سے اس کی رضا کے لیے جو ہے اس کے سامنے کھڑا ہوا اس کے جائے ساتھ جو شیطانی کرے گا پھر تو یہ ہے کہ نماز کی جو تعریف کی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو وہ اس کو روکتی ہے کہ جس نے نماز پڑھنے کا جو ہے وہ حق ادا کیا ہے, جس طرح نماز پڑھنی چاہیے اس انداز سے اس نے جو ہے وہ نماز ادا کی ہے. جو طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی کا بتایا ہے اس انداز میں اگر اس نے نماز پڑھی ہے تو وہ نماز یقیناً جو ہے وہ بندے کے لیے بخشش کا سبب بھی ہوتی ہے اور بندے کے جو ہے وہ بلندی درجات کا بھی سبب بنتی ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں ایک تو ہماری عبادات کے اندر خلوص نہیں رہا, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے شعر یاد آ رہا تھا جب آپ یہ بات کر رہی تھی کہ
آپ نے فرمایا کہ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں، ہائے 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 جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہائے ہے۔ ہائے ہائے، تو بات یہ ہے کہ کھڑا رب کے سامنے ہے اور دماغ اور اس کا ذہن جو ہے وہ کہیں اور چل رہا ہے۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ جب بندہ رب کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، بالکل وہ جو کائنات کا مالک ہے اور ہر چیز کا خالق ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ بندہ دنیا کے بادشاہ کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ ساری احتیاط جو ہے وہ برتتا ہے کہ کوئی میری ایسی حرکت نہ ہو جس سے وہ بالکل ناراض ہو بالکل جائے۔ ناراض ہو تو جائے۔ بندہ مومن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے تو اس کو بھی یہ ساری صورتحال، ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں اب جو احکم الحاکمین ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے لگا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب آپ اذان ہوتی تو آپ کا جسم کانپنے لگ جاتا تھا۔ تو جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابا جان ویسے آپ نے خیبر کا جو ہے وہ جو دروازہ تھا ایک ہاتھ سے اٹھا لیا اور آپ کو کوئی محسوس نہیں ہوا، لیکن جب اذان کی آواز سنتے ہیں تو کیوں آپ کا جسم کانپتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ فرمانے لگے کہ میں ایک بڑی ذات کے سامنے کھڑے ہونے کا جو ہے وہ وقت آ گیا ہے اور میرا رب میرا حساب لے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے دامن میں کوئی نیکی نہیں ہے، میں کس طرح اپنے رب کو حساب دوں گا۔ تو یہ بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ہے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ جب یہ چیز پیدا ہو جائے نا کہ میرا رب بہت بڑا ہے، وہ محبت بھی بڑا کرتا ہے اور وہ ناراض بھی بندوں سے جلدی ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کا ہر لمحہ زندگی کا میری رضا کی خاطر گزرے۔ جب بندہ جو ہے وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ سے دوری اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کا مقدر بن جاتی ہے، پھر اس کے لیے جو ہے وہ دنیا میں بھی رسوائی اس کو کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں بندے کے پیش نظر ہوں کہ میں نے قیامت والے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہم میں سے ہر ایک مسافر ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 4-5 سوال ہیں وہ ہر بندے سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ حدیث شریف میں صراط موجود ہے کہ 5 سوالات ایسے ہیں کہ جب تک ان کے جواب بندہ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ تو جب یہ چیز بھی پیش نظر ہوگی کہ اگر میں دنیا میں اس کی عبادت غفلت میں کر رہا ہوں اور جس طرح اس کی عبادت کرنے کا حق ہے اس انداز میں نہیں کروں گا تو یہی عبادت میرے لیے جو ہے وہ وبال جان بن جائے گی اور آخرت میں جو ہے وہ جہنم کا دردناک عذاب مجھے سہنا پڑے گا اور جہنم کا منظر اس کے سامنے آنکھوں کے ہوگا، اور تو پھر جو ہے وہ بندہ عبادت میں اس کی عبادت میں اخلاص پیدا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو 1000 سال تک وہ روتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، لیکن کوئی ان کی گفتگو اور ان کی بات پر توجہ دینے والا نہیں ہوگا، اور پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جو ہے وہ صبر کیا ہوتا تو آج ہمارے لیے بھی جو ہے وہ بہت ساری چھٹکارے کی راہیں ہمارے لیے کھول دی جاتی۔ اور فرمایا وہ 1000 سال تک آوازیں دیتے رہیں گے، کوئی آواز نہیں سنے گا، پھر پیاس کی شدت اور عذاب کی شدت کی وجہ سے 1000 سال تک پانی مانگتے رہیں گے، اور پھر جب وہ پانی 1000 سال تک مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرمائیں گے جبریل یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے، یہ تیرے سے بارش کا سوال کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر ان کے اوپر جو ہے وہ رنگ کے بادل چھائیں گے، وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے اوپر ابھی پانی برسا جاتا ہے، لیکن اس میں سے خچر کی جسم جتنے بڑے بڑے جو ہے وہ بچھو نیچے گریں گے، اور ہر بچھو فرمایا جب کسی کو ڈنگ مارے گا جہنمی کو تو 1000 سال تک اس کا درد اس سے نہیں جائے گا۔ فرمایا پھر 1000 سال تک اسی طرح روتے رہیں گے اور بارش مانگیں گے، پھر 1000 سال کے بعد کالے سیاہ بادل چھائیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ پانی برسا چاہتا ہے، لیکن جب وہاں سے وہ بادل برسائے گا تو اس کے اندر سے جو ہے وہ اونٹ کی گردنوں جتنے بڑے بڑے کالے سیاہ سانپ ہوں گے جو ان کے اوپر گریں گے، اور جب ایک سانپ کسی کو ڈنگ مارے گا تو وہ 1000 سال تک اس کا درد محسوس کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جب بندے کے سامنے ہوں اور بندہ یہ سمجھے کہ وہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو یہ سمجھے کہ جو ہے وہ جنت میرے سامنے ہے اور کعبۃ اللہ میرے سامنے ہے، جنت میرے دائیں طرف ہے اور جہنم میرے بائیں طرف ہے، میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں۔ جب یہ کیفیت ہونا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور قیامت والے دن بھی یہی صورتحال ہوگی اور میرا رب مجھ سے زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں سوال کرے گا تو میں کیسے اپنے رب کو جواب دوں گا؟
تو جب یہ بندے کی کیفیت بن جائے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو پھر عبادت کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، پھر خشوع خضوع کی صورت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ بندے کے لیے جو ہے واقعی بخشش کاملہ بن جاتی ہے، اور وہ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ رضا کا جو ہے وہ سبب بن جاتی ہے۔ بے شک ماشاءاللہ قدرت اللہ صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں جو آخرت کے ہمارے ساتھ کیا کیا ہونے والا اور کیا کیا نہیں ہو سکتا وہ سب بیان فرمایا، اور گفتگو جاری و ساری ہے۔ یہاں پر موجود ہیں علی رضا، نعت خواں ہیں ماشاءاللہ، بہت پیاری ثنا خوانی کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑا پیارے انداز میں کرتے ہیں۔ تو پیار سے سب درود شریف پڑھیں اور چلتے ہیں ہم علی رضا کی طرف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جی علی رضا، وعلیکم السلام۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ہو چکا ہے، جو ہو کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کے سدرہ پہ روح ہمیں یہ کہنے لگے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب اس سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، اب اس سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں۔ خدا ہی جانے عبید کو غیر پتا کیا کیا، خدا ہی جانے عبید کو غیر پتا کیا کیا، ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور باروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، آیا آیا ہے، سبحان اللہ۔ باروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رضا پیش کر رہے تھے، بہت پیارا انداز، اور واقعی میں حضور سب جانتے ہیں۔ مفتی صاحب بس میں مختصراً ایک بات پوچھنا چاہوں گی، پھر میں اپنی بہن سے نعت سنوں گی۔
کہ جب بھی ہم سوچتے ہیں کوئی بات ایسی کہ جیسے عبادت کی بات ہو رہی تھی اور کچھ لوگ بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں، لیکن میری شاید ایسا ہی میری سوچ ہے 5 وقت کا عبادت گزار بندہ اور وہ بڑے تکبر سے اپنی چیزوں کی نمود و نمائش کرتا ہو، تو اس نمرود میں کیا فرق ہے، اس قارون میں کیا فرق ہے جو آج کی دنیا میں سب چل رہا ہے. جی یہ آپ نے اچھی بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ بات وہی ہے کہ اخلاص نہیں ہوگا تو پھر عبادت بندے کے منہ پہ مار دی جائے گی. حدیث شریف میں اس کی جو ہے وہ تصریح ملتی ہے کہ جو بندہ نماز کو جس طرح ادا کرنا چاہیے اس طرح ادا نہیں کرتا، یا جلد بازی میں ادا کرتا ہے یا دکھلاوے کے لیے اس نے ادا کی کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، آئے آئے آئے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے اللہ وہ قیامت میں جو ہے وہ ان کا جب حساب لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، تو وہ یہ کہیں گے اللہ تیری رضا کے لیے، تو اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے میری عبادت تو اس لیے کی تھی کہ لوگ تمہیں کہیں کہ بڑے نیک ہو، بڑے حاجی غازی ہو، تو دنیا والوں نے تمہیں کہا کہ تم نیک ہو، اس لیے تمہیں جو ہے وہ آخرت میں میرے پاس تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. فرشتوں ایسے لوگوں کو گھسیٹتے ہو منہ کے بل سیدھا جہنم کے اندر ڈال دیا جائے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بڑی سخت وعیدات ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، دیکھے گے بھی نہیں. اور جب خالق کائنات جو اس وقت جو ہے وہ بادشاہوں کا جو ہمیشہ سے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب وہ عدالت کا میدان لگا ہوا ہوگا اور جو مالک جو فیصلہ جس نے کرنا ہے وہ اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں کر رہا تو اس کی چھٹکارے کی کوئی صورت ہی نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا اس کے لیے جہنم میں جانا یقینی ہو جائے گا. بہت پیاری بات ایسے کی لوگوں ہے. کو جو ہے وہ ڈرنا چاہیے کہ جب رب کے سامنے کھڑے ہوں عبادت صرف اس کی رضا کے لیے ہو، اور یہ جو دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں اس کو شرک خفی بھی کہا گیا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے ذات کے ساتھ شریک کر رہے ہیں کہ کھڑے اللہ کے سامنے اور نیت یہ ہے کہ جو ہے وہ فلاں بندہ مجھے دیکھیں. عموماً آپ کی بات صحیح ہے کہ ایسے لوگ پہ جاتے ہیں کہ جب تنہائی میں نماز پڑھتے تو جلدی سے اوپر نیچے ہو گئے، لیکن جب محسوس کرتے ہیں کوئی دیکھ رہے تو بڑی خشوع خضوع آ جاتی ہے، بڑی خوبصورت انداز میں رکوع بھی ہو رہے ہیں، سجدے بھی ہو رہے ہیں. تو وہ اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، وہ بندے کو دکھانے کر رہا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ بڑی اچھی انداز میں نماز پڑھ رہے. تو وہ چونکہ رب کے لیے اس نے نہیں کیا، اس نے بندے کے لیے کیا ہے، تو یہ اس کے لیے خسارے کا سبب ہے، اور یہ اس کی نماز اس کی عبادت جو ہے اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، اور اس کے ثواب کی بجائے وہ اس کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گی. تو پھر وہی بات ہو گئی نا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جب بخشنے پہ آئے وہ تو ایک ایسی عورت جو واقعی میں بہت خراب تھی، سب کو معلوم تھا، لیکن ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے والی کو بھی اللہ بخشنا چاہے تو اسے بھی بخش کر دے گا. اس کی نیت تھی کہ بے زبان ہے، اس کو میں نے پانی دے دیا. لیکن آپ اپنے تکبر سے یہاں پر آپ لوگوں کو راشن بھی دیں اور اس کی تصویریں اتاریں، اس کی مزید تذلیل کریں، دسترخوان بچھائیں تو آپ اس کی تذلیل کریں کہ میں اس کو روٹی کھلا رہا ہوں. تو آپ مجھے بتائیے کون سی آپ جو ہے نیکی کر رہے ہیں، یہ نیکی کی کون سی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں تعریف ہے؟ تکبر مجھے کرنے نہیں والوں کے بارے میں جو ہے نا، جی تکبر کرنے والوں کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ان کو چونٹی کی شکل میں بنا دیا جائے گا، وہ لوگوں کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ ان کو ذلیل خوار کیا جائے گا، لوگ اوپر سے ان کو جو ہے وہ رونتے ہوئے ان کو اوپر سے جو ہے وہ گزر جائیں گے. تو بس استغفر اللہ ہمیں معاف کرے، اور آخری اشرا جہنم کی آگ سے اللہ پاک ہم سب کو، میں تو یہ دعا کرتی ہوں اللہ پاک جتنے کل مومنین مومنات تمام مسلمانوں کو جہاں جہاں آپ لوگ بستے ہیں، بس اللہ پاک آپ سب کے دلوں میں رحم ڈالے، اور جب اللہ کا قرب آپ حاصل کرو تو صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو. آپ یہ جو بھٹک جاتے ہیں ادھر ادھر اور نماز میں بھی بھٹکتے ہیں، اور نماز کے سجدے کو جا نماز کو جب لپیٹ دیتے ہیں پھر بھی بھٹک جاتے ہیں. تو اللہ پاک اس نماز کو لے کے کیا کرے گا جب آپ کی نیت میں اتنا فتور ہے، لوگوں کے لیے آپ کا احساس نہیں ہے، لوگوں کے لیے آپ بخل رکھتے ہیں، لوگوں کے لیے آپ تکبر رکھتے ہیں، آپ دکھاوا کرتے ہیں، تو میرا رب وہ نماز لے کے کیا کرے گا؟ اس کے لیے تو فرشتے عبادتوں کے لیے بہت ہیں. بات کریں گے ہم اس وقت اپنی بہن سے اور نعت سن دیں گے ان سے. کب سے پڑھ رہے ہو آپ نعتیں؟ ماشاء اللہ سے. میری پیاری بہن ہنا وسیم. جی مجھے تقریباً 12 سال ہو گئے پڑھتے ہیں. اللہ 12 سال سے؟ جی 12 سال. تو بس محفلیں سے جاتے رہتے؟ الحمدللہ. رمضان 12 ربیع اول ہے، محرم، 12 مہینے کے کنٹینیو رہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی بات ہے. ذکر اللہ، ذکر نبی، ذکر مولا علی، بڑی بات ہے. چلے جی، آپ اکیڈمی بھی آپ کی کوئی؟ جی میری جو اکیڈمی ہے، ہمارا چینل بھی ہے میلاد مصطفیٰ. ماشاءاللہ، بتائیں کیوں نہیں؟ ہم لڑکیوں کو پرموٹ بھی کرتے ہیں، بلاتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں،
पढ़ने के लिए। बड़ी बात है, बड़ी बात है। वहीं से हम प्रमोट करते हैं उसे यूट्यूब पे, अच्छा, जी, क्या नाम जी। है यूट्यूब पे चैनल का? मिलाद मुस्तफ़ा। मिलाद मुस्तफ़ा। जिन बच्चियों को बहुत शौक है कि वो अपनी नात सुनाए तो मिलाद मुस्तफ़ा में फेसबुक पे जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक तशरीफ लेकर आए। चले जी, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें और सब बड़े प्यार से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु सय्यिदना अलैहि मौलाना वसल्लम। मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता आता, मदीना याद आता है। हमें सरकार बुलवाना, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता आता, मदीना याद आता है। खुदा की नूर की जलवी नजर आई मदीने में, खुदा की नूर की जलवी नजर आई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। मुझे रो रो के वो मन हाय हाय हाय, सुनाना याद याद आता है, मदीना याद आता आता, मदीना याद आता है। मज़ारे फातिमा पे करबला वालों की याद आई, मज़ारे फातिमा पे करबला वालों की याद आई। मुझे रो रो के हाले दिल सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता आता, मदीना याद आता है। हमारी झोलियों को पंजेतन के नाम पर भर दो, हमारी झोलियों को पंजेतन के नाम पर भर दो। सदकाए ये फकीरा ना मदीना याद आता है, मदीना याद आता आता, मदीना याद आता आता, मदीना याद आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन आपने देखना है विजन 2040 कमांडर सिटी बिल्डर का स्पेशल पैकेज, क्योंकि सोच है नौजवानों के लिए और बड़ी सोच है विजन 2040 की। लेट्स सी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमजान के साथ।